अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल वाली क्लास में हमने बड़ी तफसील के साथ हज की तैयारी कैसे की जाए, कैसे ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार किया जाए, फिर उसके बाद उसके दाखिले पर मीक़ात की तमाम तफसीलात, अहराम की तफसीलात, और उसके बाद जो हज तमत्तु करते हैं एशियाई ममालिक के लिए उनकी वो तफसीलात बताते हुए हमने उस उम्रा के क्या क्या फ़ज़ाइल हैं और उस उम्रा के ताल्लुक़ से तमाम तफसीलात आपके सामने रखी गई थी। और ये बात भी आपके सामने तफसील के साथ रखी गई कि 3 अक़साम से अहराम बांधा जाता है। एक है हज क़िरान, दूसरा है हज इफ़राद और तीसरा है हज तमत्तु। ये 3 तरीक़े से हज के जो अहराम बांधे जाते हैं और इस तरीक़े से हज को अंजाम दही तक पहुँचाया जाता है। तो इसमें एशियाई जो ममालिक दूर से आने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो अफजल तरीन हज बताया गया वो है हज तमत्तु, जिसमें पहला हम अहराम बांध कर दाखिल होंगे और उस दाखिले के बाद वहाँ पे उम्रा किया जाएगा और उम्रे के बाद अहराम को खोल दिया जाएगा। तो सामीन इकराम, आज हम हज के बकिया 5 जो दिन हैं 8 ज़िलहज्जा से 13 ज़िलहज्जा के आमाल, उसकी फजीलत और क्या क्या काम करना चाहिए, इस पर हम इंशाअल्लाह आज की क्लास में रोशनी डाली जाएगी। तो सामीन इकराम, 8 ज़िलहज्जा से 13 ज़िलहज्जा के अयाम में मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में क़याम होता है और इसके लिए हाजी को ज़हनी, शऊरी और बदनी तौर पर इसके लिए अपने आप को तैयार करना होता है। हज 8 ज़िलहज्जा से 12 या 13 ज़िलहज्जा तक चलने वाला एक अमल है, एक तरीक़ाकार है और मखसूस अयाम में किया जाता है। तो इसमें जो अरकान अदा किए जाते हैं वो हमारे 5 काम हैं जो अरकान अदा किए जाते हैं। एक है अहराम बांधना, दूसरा है वक़ूफ़ अरफा, तीसरा है तवाफ़ ज़ियारा या तवाफ़ इफ़ाज़ा, या चौथा है सफ़ा और मरवा की सई, और 5वां है हलक या तक़सीर करना यानी बाल मुंडवाना या कटवाना। ये 5 चीज़ें हैं जिसके तहत हज की तकमील होती है। तो जहाँ 8 ज़िलहज्जा आता है तो 8 ज़िलहज्जा मिना की तरफ रवाना होने के लिए अपने आप को तैयार करके निकल जाना, ये पहला कदम है जो हज पर अमल में आता है। इसके लिए सबसे जो पहले जो बदनी, ज़हनी और अखलाक़ एतबार से अपने आप की जो तैयारी है उसमें चंद पॉइंट पहले से नोट कर लेना चाहिए। जो हाजी 8 ज़िलहज्जा के लिए रवाना हो रहे हैं वो इस अयाम में क़याम के लिए दरमियान में हम इस 5 दिनों की तैयारी मुकम्मल कर लेंगे। इसमें जो तैयारियां करना है, सबसे पहले अद्वियात, अगर कभी बीपी, शुगर वगैरह के कुछ गोलियां ले रहे हो तो वैसी गोलियां खास करके एहतमाम के साथ रखी जाए। अगर कोई गोली खाते नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, तो वो सूरत में भी पेनाडोल या फिर क्रोसिन जिसे कहा जाता है या डोलो कहा जाता है, ये गोलियां भी अपने साथ रखें। ज़ुकाम वाली गोलियां भी अपने साथ रखें। सर दर्द वगैरह के जो ज़रूरी है उसके लिए विक्स का एहतमाम या फिर अबू फास यहाँ पे मिलता है उसका एहतमाम वगैरह ये चीज़ें जो अद्वियात में जो इस्तेमाल होती हैं उसको फर्स्ट ऐड जो बॉक्स है वो बाकायदा बनाकर अपने साथ तैयारी कर लेना चाहिए। दूसरा काम ये है कि अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि वक्त गुजारी के लिए पढ़ने के दौरान में, क़याम के दौरान में कभी भूख लग सकती है और कभी जायके के बदलाव के नतीजे में कुछ खाने की चाह होती है, या जिसको शुगर है तो दरमियान में कुछ खाना होता है। तो ऐसे दरमियान में कुछ खाने का एहतमाम की तैयारी भी कर लेनी चाहिए और उस बैग में रख देना चाहिए। मसलन खजूर, ड्राई फ्रूट्स और बेकरी आइटम्स और पानी की बोतल और जाए
نماز بھی مطلب جو ہے رکھیں، اور مطلب جو ہے قرآن مجید پڑھنے کے لیے اپنا مطلب جو ہے انفرادی مطلب جو ہے لے لیں، اور تسبیح کے دانے لے لیں، اور پڑھنے کی کتابیں آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں، کیا پلان ہے، اس حساب سے کتابوں کا اہتمام بھی کر لیں۔ ایک احرام ایکسٹرا مطلب جو ہے اپنی بیگ میں تیار کر کے رکھ لیں، کیونکہ کبھی کوئی مطلب جو ہے کیچڑ، کوئی گندگی کے اچھل جانے کی بنا پر، گرمی مطلب جو ہے اس وقت زیادہ ہے، گرمی کے نتیجے میں پسینہ مطلب جو ہے زیادہ آنے کے نتیجے میں انسان بے حال ہو جائے، تو کپڑے کی تبدیلی کے لیے ایک احرام بھی، اگر مرد ہے تو مطلب جو ہے 2 چادریں، اگر عورت ہے تو باقاعدہ پورا لباس مطلب جو ہے اپنے لیے احرام کی شکل میں ایک ایکسٹرا لباس کو رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ٹاول اور ایک چپل ایکسٹرا، کیونکہ کبھی کبھی چپل مطلب جو ہے گم بھی ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں، تو ایکسٹرا چپل اور تھرماس بھی، یعنی گرم پانی وغیرہ کے لیے مطلب جو ہے اہتمام مطلب جو ہوتا ہے، یا چائے کا مطلب جو ہے اپنا مگ تیار کرنے کے لیے، یہ تمام چیزیں وہ چیزیں ہیں جو مطلب جو ہے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ صابن یا پھر مطلب جو ہے فیس واش وغیرہ کا مطلب جو ہے جو اہتمام کیا جاتا ہے، وہ بھی اپنے ساتھ باقاعدہ طور پر اپنے ساتھ اس بیگ کے اندر پہلی یہ تیاری ہے جو مطلب جو ہے 7 تاریخ آنے سے پہلے اس بیگ کی تیاری کے ساتھ اپنے آپ کو مطلب جو ہے تیار کر کے رکھنا چاہیے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ذہنی طور پر مطلب جو ہے شعوری طور پر اپنے آپ کے ذہن کو تیار کرنا ہے کہ اتنی محنت اور خرچ کے بعد لوگ مطلب جو ہے ایک لمبے مطلب جو ہے سفر کے بعد اللہ کے قرب کی تلاش میں حج ادا کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ساری فکروں کو، رشتوں کو، رابطوں کو ان 5 دنوں میں ان سے لا تعلق ہو جانا شرط اول ہے، اور اللہ سے لو لگا کر ہم اپنے حج کے مقصد کو پورا کریں گے۔ 8 ذی الحجہ کے مطلب جو ہے روانگی سے پہلے 7 ذی الحجہ کی صبح کو ہی اپنے سارے پیاروں سے رابطہ کر کے بات کر لیں گے، اور انہیں سمجھا دیں گے کہ ہم حج سے فارغ ہونے کے بعد آپ سے رابطہ کریں گے اور اپنی خیر خیریت مطلب جو ہے آپ کو بتلائیں گے۔ تب تک ہمارے حق میں آپ دعا کرتے رہیے تاکہ یہ فون کالز حاجیوں کی عبادات میں، اللہ کے قرب کی تلاش میں جو یکسوئی ہے اس میں خلل نہ پڑنے پائے، اور حاجیوں کو عبادت اور مطلب جو ہے قیام میں اپنی ذاتی اصلاح پر یکسوئی حاصل ہو جائے، اس لیے ان کاموں کو انجام دینا شرط اول ہے۔ سامعین اکرام، اپنے قیام کے دوران میں تیسرا کام جو آپ کو کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں جا کر کیا کیا کرنا ہے۔ یہ 5 دن آپ مطلب جو ہے اللہ کے لیے مختص ہو رہے ہیں، وہاں اللہ کو مطلب جو ہے اپنے آپ کو سونپ رہے ہیں، اللہ کے مہمان بن کر وہاں پہ جا رہے ہیں، تو یہ 5 دن مطلب جو ہے ساری مطلب جو ہے دنیا سے کٹ آف ہو کر وہاں جب جا رہے ہیں تو باقاعدہ طور پر ہمارے پاس پلان ہونا چاہیے کہ ہم آئے ہیں مطلب جو ہے اللہ کے قرب کی تلاش میں، اتنا پیسہ خرچ کرنا، اتنی مسافت طے کرنا، اتنی مشکلات اٹھانا، تو ہمیں مطلب جو ہے وہ چیز جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اگر حاصل نہ ہو جائے تو بے فائدہ مطلب جو ہے ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے باقاعدہ طور پر ہمارا پلان ہونا چاہیے، وہ پلان پہلے سے ہی مطلب طے کر لیں، اور اپنے طے شدہ پلان کو یکسوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ پورا کرنے کے لیے پوری کوشش لگانا چاہیے اور اس کو حاصل کر لینا چاہیے، ورنہ اتنا پیسہ اور اتنا لمبا سفر اور یہ قیام ایک حاجی کا لیبل تو انسانوں کو مطلب جو ہے لگا دیتا ہے، مگر مقصد حاصل نہیں ہوگا اور اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنے کے بعد تیسرا کام ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ذہنی شعور کو اتنا بیدار کریں کہ ان 5 دنوں کے قیام میں مشکلات آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، گرمی بے تحاشا پڑے گی، اجتماعی قیام کے دوران میں لوگوں سے الجھاؤ مطلب جو ہے ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں کھانے کے ذائقے نہ مل پائیں گے، کھانے کے مطلب جو ہے زبان کے چٹخارے نہ مل پائیں گے، کھانے کو بر وقت نہ ملنا بھی مطلب جو ہے مسئلہ پیدا کر سکتا ہے، من پسند کھانا بھی مل نہیں سکتا، لوگوں کے تلخ رویے بھی وہاں پہ سامنے آ سکتے ہیں، مزاجوں کی نا اتفاقیاں بھی مطلب جو ہے منظر عام پر آئیں گی، حج کی مشقتوں سے بے حال جسم، تھکن زدہ مطلب جو ہے جسم آپ کے ترجیحات، آپ کے مقصد اور آپ کے مطالعے میں خلل نہ ڈالنے پائے، اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی شعور کو اتنا بیدار پہلے سے کر لینا چاہیے، یہ کام آنے والا ہے، یہ مشکلات آنے والی ہے، یہ صبر آزما لمحات آنے والے ہیں، اور جو حج ہے وہ انسانوں کو صبر سکھاتا ہے، جو ہمارا
हज है वो एक ऐसी तरबियत गाह है जहां इंसानों को भट्टी में तिपा कर अल्लाह का मुखर्रब तरीन बंदा बनकर एक बेहतरीन मतलब जो है इनकलाब उसकी जिंदगी में तब्दीली ले आकर उसे वापस ले आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है कि जहां मतलब जो है शख्स हज के लिए जाता है वहां मतलब जो है कोई बदफअली न करे, लड़ाई झगड़ा न करे और फिर वापस वो मतलब जो है हज मबरूर की शक्ल में आता वापस लौटता है, वो इस तरह है जैसे मतलब जो है उसने मतलब जो है माँ की पेट से जन्म लिया है। ऐसी मतलब जो है जिंदगी में दाखिले के लिए मुश्किलात, परेशानियां, रुकावटें, तल्ख मतलब जो है लहजे, तल्ख मतलब जो है ना इत्तेफाकियां मतलब जो है मुझे और आपको सहना पड़ेगा। मगर इसके लिए जहनी शऊर को हमें बेदार करने के लिए सबसे पहला काम तो मतलब जरूरी है। इसके बाद जो तैयारी है वो ये है कि अपने मिजाजों में नरमाहट को पैदा करे, इसलिए कि नरमाहट इंसान को मतलब जो है हर तरफ लहजे को मतलब जो है सहने का सलीका सिखाती है। नर्म लहजा आगे मतलब जो है बात बढ़ाने से रुकवा देता है, सब्र की तहम्मुली मतलब जो है पैदा कराता है और इसी के नतीजे में सामने वाला शख्स आपका गुरवेदा बन जाता है। इसी वजह से अपने मिजाज में नरमाहट को लाना होगा। इस्तक़लाल यानी दिल जमी के साथ जो काम करने के लिए गए हैं उस काम की तकमील के लिए कमा हक़ा तैयार हो जाना है और पुरअज़्म रवैया अपने अंदर पैदा करना है। अपने मिजाज में से चिड़चिड़ेपन को, गुस्से को, बदमिजाजी को, बदजबानी को और ये गर्मी की तपिश की वजह से जहन वैसे ही मतलब पका होता है, उस जहन को मतलब जो है मनफी रुझानात को जहन से निकाल कर मुस्बत मतलब जो है रुझानात, अल्लाह से लो लगाने वाले मतलब जो है रुझानात और अल्लाह के कुर्ब की तलाश में जाने वाले वो जज्बे को मतलब जो है बेदार करना चाहिए, जिसके नतीजे में आदमी बड़े से बड़ा काम कर सकता है। सामिन इकराम, बर्दाश्त की आला सिफत को अपने अंदर पैदा करना चाहिए क्योंकि हज सब्र की तरबियत गाह है। और इसके बाद वाली जो तैयारी है वो ये है कि इसके लिए 10 मतलब जो है उमूर है जो हमें मतलब जो है पास और लिहाज के साथ इसका लिहाज रखना चाहिए। इसमें जो 10 उमूर मतलब जो है हम नोट करना चाहिए। पहला ये है कि हम मतलब जो है इखलास यानी हज महज अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर इसीलिए हो, इस वजह से दिल से रियाकारी का खातिमा हो। रियाकारी का मतलब जो है सबसे पहले शायबा को मतलब जो खत्म करना है, मोबाइल के जरिए से, वीडियोस के जरिए से अपने आप को दिखाना, फोटोज पार्सल करना और मतलब सेल्फीज लेना और मतलब जो है इधर उधर मतलब जो है अपने आप की बड़ाई करना, ये सारे मतलब जो है कामों से अपने आप को बाज रख के मोबाइलों को बंद कर दे और मतलब जो है एकसुई के साथ अपने कामों की तरफ रुझाव पैदा करे। दूसरा काम यह है कि हज और उम्रा हलाल कमाई से किया जाए क्योंकि ये बुनियादी चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला पाकीज़ा है, पाक चीज ही को कबूल फरमाता है। तीसरा काम जो करना है वो ये है कि हज और उम्रा से पहले अपने चाहिए कि हम अपने घर वालों को जमा करके इन्हें तकवा इख्तियार करने का हुक्म दें। जो लोग अभी तक हज के लिए रवाना नहीं हुए हैं वो काम अभी से ही मुकम्मल कर ले। अगर ये काम हज मतलब जो है के लिए आप रवाना हो चुके हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आजकल फोन कॉल्स के जरिए से, वीडियो कॉल के जरिए से, जूम के जरिए से दुनिया के हर कोने से मतलब जो है एक प्लेटफॉर्म पर लोगों को जमा किया जा सकता है। तो इसके लिए हक की नसीहत करना, तक़वे की सिफत को पैदा करने की नसीहत करना, कुरान मजीद में लुक़मान का जिक्र करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो नसीहतें हमारे सामने ले आकर वो तलक़ीन की है कि ये वो मतलब जो है नुक्ताए नज़र है, ये वो मतलब जो है फ़लसफ़ा ज़िंदगी है जो इंसानों को इबादत में शऊर पैदा कराने वाला जो अहम काम है वो यही है, इसको इख्तियार करना चाहिए। नंबर चौथा ये है कि हज पर जाने से पहले बेशतर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों को खालिस तौबा करना चाहिए और तौबा के जो शरायत हैं, गुनाह को तर्क करना, गुज़िश्ता गुनाहों पर नदामत हासिल करना और तीसरा है आइंदा गुनाह न करने का अज़्म करना। अपने मतलब जो है क्योंकि इंसान खताकार है, शैतान हमारा अज़ली दुश्मन है, हमेशा हमारे पीछे लगा रहता है। ऐसी सूरत में हमें मतलब जो है कमा हक का मतलब जो है अपने आप में झांकना, मुहासिबा करना, गौर फिक्र करना, अपनी मतलब जो है जात पर गौर फिक्र करना, मुहासिबा करना। जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, अपना हिसाब लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। इस मिज़दाक में मतलब जो है झांक कर गौर फिक्र और मुहासिबे के जरिए से अपनी इस्लाह का सामान करना चाहिए और तौबा और इस्तग़फ़ार के इस दरवाजे को खिटखिटाना चाहिए क्योंकि बड़ी इबादत के लिए लोग रवाना हो रहे हैं। और पांचवा काम ये है कि अगर किसी का कुछ लेना देना है तो बाकी इसे तहरीर में ले आए
اور اسے گواہ بنا لے. اگر مطلب جو ہے جانے سے پہلے دے سکتے ہیں تو وہ تمام مطلب جو ہے حقوق ادا کر دے, اگر نہیں کر رہے ہیں تو لکھائی پڑھائی کے ساتھ گواہ بنا کر مطلب جو ہے اس کو رکھ دے, اور مطلب جو ہے آنے کے بعد دینے کا وعدہ بھی مطلب جو ہے نرم لہجے کے ساتھ ان سے مطلب جو ہے معاملات کر لے. چھٹا کام یہ ہے کہ کسی کا حق مارا ہے یا مال غصب کیا ہے یا کسی کی بے حرمتی کی ہے یا کسی کی تکلیف پہنچائی ہے یا کسی کی غیبت کی ہے, تو سفر میں جانے سے پہلے بڑی عبادت میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں مطلب جو ہے معافی تلافی کا مطلب جو ہے معاملہ کر لینا چاہیے لوگوں سے, کیونکہ حقوق العباد وہ عبادت ہے, حقوق العباد وہ مطلب جو ہے حقوق ہیں جو مطلب جو ہے وہی مطلب جس کی مطلب جو ہے تکلیف پہنچائی ہے, جس کا حق مطلب جو ہے غصب کیا ہے, وہ جب تک معاف نہیں کرتا اس وقت تک مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ بھی مطلب جو ہے انہیں معاف نہیں کرتا. اس وجہ سے اس معاملے پر بھی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا, جس کسی نے اپنے بھائی پر ظلم کیا اور اس کی آبرو زری کی ہو تو اس سے اس کی معافی مطلب جو ہے اس روز سے قبل مانگ لے جس دن نہ اس کے پاس دینار ہوں گے اور نہ درہم ہوں گے, مگر اس کے پاس عمل صالح ہوگا تو اس سے اس کے قلم کے بقدر وہ عمل لے لیے جائیں گے, اور اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں لے کر ان پر ڈال دی جائیں گی. اتنی سخت مطلب جو ہے وعیدوں کے ساتھ احادیث کریمہ آئی ہے, تو ہم مطلب جو ہے اپنے آپ کو اس بڑی عبادت کو تیار کرنے سے پہلے ان چھوٹے چھوٹے کاموں کی تکمیل شرط اول ہے. ساتواں کام یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے سوال کرنے مانگنے سے پرہیز کرنا چاہیے. بہت سارے مطلب جو ہے مکہ میں آنے والے مطلب جو ہے جو یہ لوگ ہیں ہمیشہ بھیک مانگنے والا رویہ اختیار کرتے ہیں, ہاتھ پھیلاتے ہیں اور لوگوں کے پاس مانگنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں حتی الامکان مطلب جو ہے ایسے کاموں سے مطلب جو ہے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی مطلب جو ہے کوشش کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ رب العالمین کو اوپر والا ہاتھ زیادہ پسند ہے بالمقابل مطلب جو ہے نیچے والے ہاتھ کے. آٹھواں کام یہ ہے کہ زیارت بیت اللہ کا ارادہ کرنے والا اس بات کی کوشش کرے کہ اس کے ہم سفر علماء, حق متقی لوگ اور عالم مطلب جو ہے اور سنت پر عمل کرنے والے لوگ اس گروپ میں ہو. ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کا مطلب جو ہے ہم ساتھ تلاش کرنا چاہیے, اس لیے کہ آپ کو وہ حدیث مبارکہ معلوم ہے جو مطلب جو ہے نیک لوگوں کی دوستی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک مطلب جو ہے عطر کی دکان کی طرح ہے, وہاں خریدو نہ خریدو, وہاں سے گزر کر واپس آ جاؤ تو اپنے پاس مطلب جو ہے خوشبو لے کر آؤ گے. اور مطلب جو ہے برے لوگوں کی صحبت کا مطلب جو ہے اثر بتایا گیا کہ وہ کوئلے کی کان کی طرح ہے, اگر کوئی شخص مطلب جو ہے خریدے نہ خریدے کوئلے کی کان میں داخل ہو کر واپس نکل آئے تو وہ مطلب جو ہے اپنے ساتھ کالک لگا کر آتا ہے. حج کے سفر کے دوران میں اچھے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی صحبت تلاش کرنا چاہیے. اس کے نتیجے میں علمی سطح آگے بڑھتی ہے, ذہنی سطح آگے بڑھتی ہے, علم کو سیکھنے کا ہنر معلوم ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں قیام کے دوران میں نیک کام کرنے کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اس کا دھیان رکھنا چاہیے. اس کے بعد کا جو کام ہے وہ حج اور عمرہ کا ارادہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ حج یا عمرہ کرنے جانے سے بیشتر مطلب جو ہے حج اور عمرہ کے احکام سیکھیں تاکہ ان کا حج یا عمرہ باطل نہ ہونے پائے. وہاں معلومات کے ساتھ جانا چاہیے کہ حج کیا ہے, عمرہ کیا ہے, کیسے مطلب کیا جاتا ہے اور کیا کرنے کی ممانعت ہے اور کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیشہ مطلب جو ہے حاجیوں کو دیکھا گیا ہے وہاں جا کر لوگ پریشان حال ہوتے ہیں اور مطلب جو ہے خلجان میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں. تو لوگ مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے الگ الگ مطلب جو ہے باتیں بتاتے رہتے ہیں, لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے بہترین قسم کی اور مطلب جو ہے صحیح معلومات مطلب جو ہے حاصل کر کے جانا چاہیے تاکہ لوگوں کے بھٹکانے مختلف مطلب جو ہے مزاجوں کے ساتھ ہمارے سامنے باتیں آ جائیں تو ہم مطلب جو ہے کہیں مطلب جو ہے ادھر ادھر نہ ہو جائیں, کنفیوز نہ ہو جائیں. اس کے لیے بہترین اور سالڈ معلومات کے ساتھ وہاں کا سفر باندھنا چاہیے, اور اس درمیان میں بھی مطلب جو ہے اس طرح کی نیک معلومات حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے جو بہترین علم رکھتے ہیں ان سے روابط مطلب جو ہے برقرار رکھنا چاہیے. اس لیے کہ مطلب جو ہے آج مطلب جو ہے موبائل فون نے اس کی سہولتیں فراہم کی ہیں اور آدمی ایک کلک کے ساتھ بہت بہترین اور صحیح معلومات حاصل کر سکتا ہے
مگر اس کے لیے صحیح مطلب جو ہے راستے معلوم ہونا چاہیے، ورنہ گمراہ کن راستے بھی موجود ہے۔ آخری چیز یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی مطلب جو ہے لغویات سے، اور ہر طرح کی مطلب جو ہے چیزوں سے مجھے اور آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جو ہم مطلب جو اگر برے کاموں میں ملوث ہو جائیں، لغویات میں مبتلا ہو جائیں، زبان کی مطلب جو ہے بری عادتوں اور صفات میں مبتلا ہو جائیں، تو جس کے نتیجے میں ہمارا کیا کرایا سب کچھ مطلب جو ہے ضائع ہو جائے گا۔ سامعین کرام، ان تمام کاموں کے بعد حاجی کو مینا کے لیے روانگی اختیار کرنے کا وقت آن پڑتا ہے۔ تو یوم مطلب جو ہے تربیہ اسے کہا جاتا ہے 8 ذی الحجہ کو، اور اس کے ایام کا یہ پہلا دن ہوتا ہے 8 ذی الحجہ۔ یہ تمام کام جو آپ کو پوائنٹس کی شکل میں بتائے گئے ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے اور اس تیاری کے ساتھ مطلب جو ہے تیار ہو کر کھڑے ہو جائیے۔ اور اس کے لیے پچھلی کلاس میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا کہ احرام 3 قسم سے باندھا جاتا ہے: افراد، قران اور تمتع۔ ان تینوں اقسام کے احرام کے زیب تن ہو کر ہی یہ لوگ حج کو مطلب حاجی مینا کی طرف روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں 8 ذی الحجہ۔ اگر حاجی مطلب جو ہے حج تمتع کر رہا ہو تو عمرہ کے بعد اس کا احرام کھول دیا جاتا ہے، اور 8 کی صبح غسل کر کے اپنے گھر یا مطلب جو ہے رومز یا قیام گاہ سے احرام باندھیں گے، اور مطلب جو ہے میقات کو نہیں جائیں گے، بلکہ حج کا احرام ہم جہاں ہیں جو قیام گاہ میں ہیں وہاں سے ہی احرام باندھا جائے گا۔ احرام کی نیت ہے لبیک حجتن۔ سامعین کرام، رش کی وجہ سے آج کل 7 کی رات کو ہی مینا مطلب جو ہے خواتین کو، قافلوں کو لے جا کر مطلب جو ہے مینا میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں مطلب جو ہے ہم دیکھیں کہ حج جو ہے اس کو 8 ذی الحجہ کو حج مطلب جو ہے یوم تراویح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس میں سعی کے بعد جو احرام کھول دیتے ہیں اس کے بعد مطلب جو ہے اپنے گھر سے ہی باندھ کر نکلنے کا احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عمرہ کے بعد ہم لوگوں نے احرام کھول لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم حج کے لیے تراویح کے روز یعنی 8 ذی الحجہ کو مینا جائیں تو احرام باندھیں، تو ہم نے مطلب جو ہے اپنے مقاموں ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قیام فرمایا تھا وہاں سے ہی احرام باندھا تھا۔ سنت یہ ہے کہ احرام اسی جگہ سے باندھا جائے جہاں انسان مقیم ہو، اگر وہ مکہ معظمہ میں ہے تو مکہ معظمہ ہی سے مطلب جو ہے احرام باندھے گا، اور اگر باہر ہے تو جہاں ہے وہاں سے ہی احرام باندھے گا۔ یہ مطلب جو ہے حدیث کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے۔ سامعین کرام، تراویح یعنی تربیہ یعنی 8 ذی الحجہ کے روز انسان جس وقت چاہے مینا پہنچ سکتا ہے۔ اس کے جو اوقات مطلب جو ہے آتے ہیں وہ ہے زوال کے بعد سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اس وجہ سے صبح کے وقت میں نماز کے بعد لوگ تیار ہوتے ہیں اور مطلب نکل پڑتے ہیں، مگر آج کل مطلب جو ہے رش کی بنا پر لوگ جو ہے پہلے ہی سے رات کے اوقات ہی میں مینا کو لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو سنت ہمارے سامنے آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کی صبح مطلب جو ہے اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد تیار ہوتے تھے، اور زوال سے پہلے یعنی ظہر سے پہلے مطلب جو ہے مینا کی طرف روانہ ہو جاتے، اور ظہر کی نماز مینا میں جا کر پڑھی گئی تھی، اور وہاں جا کر ایک رات گزار کر اگلے دن 9 ذی الحجہ صبح نکلنے کے بعد عرفات روانہ ہو جانے کی مطلب جو ہے تفصیلات ہمیں احادیث کریمہ کے ذریعے سے ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 5 نمازیں مطلب جو ہے ادا فرمائی تھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے دن کی فجر کی نماز آتی ہے۔ سامعین کرام، تربیہ کے روز ظہر کی نماز سے پہلے مینا پہنچ جانا چاہیے، وہاں 5 نمازیں ادا کرنا سنت ہے اور کسی کے نزدیک یہ واجب نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی دیر سے مطلب جو ہے ایک واقعے کی شکل میں ملتا ہے کہ وہ دیر سے مینا کو پہنچی تھی، اس میں مطلب جو ہے اگر
کوئی لوگ مطلب جو ہے آنے میں کسی مطلب جو ہے رکاوٹ کی بنا پر یا کسی بیماری کی بنا پر 8 ذی الحجہ مطلب جو ہے رات سے پہلے تک مطلب وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ سامعین اکرام، منا، عرفات اور مزدلفہ کا قیام ہی حج ہی مطلب کہلاتا ہے۔ تو اس آفاقی یعنی باہر سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں، حاجی لوگ ہیں، ان کو ان مطلب جو ہے درمیان میں عرفات میں، مزدلفہ میں اور منا میں جو قیام ہے، اس میں مطلب جو ہے یہ لوگ قصر نماز پڑھیں گے، یعنی اگر 4 رکعت ہے تو وہ 2 رکعت مطلب جو ہے تا کے ساتھ یہ نماز کی ادائیگی ہوگی وقت مقررہ پر، جب مطلب جو ہے اس کا وقت ہو۔ اور جو لوگ مکہ معظمہ یا ان جگہوں کے آنے والے ہیں، یعنی وہاں کے رہنے والے ہی جو مقیم لوگ ہیں، وہ لوگ مطلب جو ہے قصر نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مطلب جو ہے صحابہ کرام مدینے سے آئے تھے، اس وقت انہوں نے مطلب جو ہے نماز قصر کی تھی، لیکن اہل مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم اپنی پوری نماز جو ہے پوری کر کے پڑھو، اس لیے کہ ہم تو مسافر ہیں۔ اس سے بات کھل جاتی ہے کہ جو لوگ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ لوگ قصر نماز پڑھیں گے، اور جو مقیم لوگ ہیں وہ لوگ جو ہے وہ قصر نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ مطلب جو ہے وہاں ہم لوگ وہ لوگ مطلب جو ہے نارمل نماز مطلب جو ہے وہاں پہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد مطلب جو ہے اس ذی الحجہ 8 ذی الحجہ کے درمیان میں جو کام مطلب جو ہے ہمیں وہاں رہ کر، کیونکہ 8 ذی الحجہ کو پہنچ گئے ہیں، پورا دن اور ایک رات ہمارے پاس موجود ہے، تو اس درمیان میں کیا کیا کام کرنے چاہیے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو ذکر سے تر کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم گئے ہیں حج کے ایام میں حج ادا کرنے کے لیے، اللہ کے مقرب ترین بندہ ہو بننے کے لیے، اور اللہ کے پاس ایک گواہی دینے کے لیے کہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیری وحدت کا مطلب جو ہے اعلان کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنی زبانوں پر ہمیشہ مطلب جو ہے ان 5 دنوں کے ایام میں ذکر سے مطلب جو ہے اسے تر رکھنا چاہیے۔ اپنی زبانوں کو مطلب جو ہے ہمیشہ یا تو دعاؤں کے ذریعے سے یا ذکر و اذکار کے ذریعے سے یا قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے یا دینی مطلب جو ہے مطالعے کے ذریعے سے اس زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ دوسرا کام جو اس درمیان کے قیام میں ہے وہ بے جا فضولیات سے، ہنگاموں سے، لغویات سے، بیکار کی گفتگو سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمیشہ مطلب جو ہے جو لوگ مطلب وہاں جمع ہو جاتے ہیں وہ تو مطلب جو ہے اپنی جگہ کو مطلب جو ہے سمیٹنے کے لیے اتنی تھوڑی جگہ ہے اور یہاں سامان رکھا نہیں جا رہا ہے، فلاں آپ ہمارے مطلب جو ہے بستر کو خراب کر رہے ہیں، اس پر جھگڑے ہوتے ہیں، یا پھر مطلب جو ہے 4 خواتین اگر ایک ذہن کے دوست بن کر وہاں پہ گئے ہیں یا خاندان والے ہیں تو بیکار قسم کی گفتگوؤں میں وہاں پہ مگر ہو جاتے ہیں، اور جدید ٹیکنالوجی یعنی موبائل کے ذریعے سے نیا فتنہ جو رونما ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ موبائل فون کے ذریعے سے ویڈیو کال کرنا، لوگوں کو دکھانا، اس میں گھنٹے گھنٹے سب سے گفتگویں کرنا، یہ تمام مطلب جو ہے وقت کا ضیاع ہے، اور آپ کا مال اور آپ کا قیام اور اتنا دور کا سفر آپ کا بیکار جانے کا مطلب جو ہے ممکنات ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں ان تمام فضولیات ہنگاموں سے مطلب جو ہے اپنے آپ کو بچا کر کٹ آف ہو کر مطلب جو ہے اللہ کے لیے اپنے آپ کو مختص کر لینا چاہیے۔ تیسرا کام جو مجھے اور آپ کو اس درمیان میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت معنی و مطالب کے ساتھ، تفاسیر کے ساتھ، مختلف تفاسیر کے ذریعے سے اور احادیث کریمہ کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کے قرب کی لو لگا کر مطلب جو ہے اس میں مگن رہنا چاہیے۔ اپنے اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اگر وہ لا علم ہیں تو انہیں علم دینے کے لیے زبان کو کھولنا، بلغوا انی ولو آیا کے مصداق میں لوگوں کو مطلب تعلیم حق ادا کرنا اور لوگوں کو نماز کے لیے کھڑا کرنا، ساتھ میں لے کے نماز کی ادائیگی کرنا، اور مطلب جو ہے تمام فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اہم ترین کام ہے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ لوگوں کی مداخلت، جگہ کے لیے جھگڑے، کھانا بد ذائقہ ہونے پر بد مزاجی، دھکم دھکے سے مطلب جو ہے پرابلم برداشت نہیں ہو پا رہی ہے، اور مطلب جو ہے قربانی اور ایثار کو اپنے اندر پیدا کر کے ان تمام جھمیلوں سے درگزر کا معاملہ، معافی کا رویہ اور مطلب جو ہے اللہ سے لو لگانے والا رویہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور صبر کرتے رہنا چاہیے۔ باتھ روم کی لائن لمبی ہوگی، وہاں گندگی اور بد مزاجی مطلب جو ہے وہاں پہ دیکھی جائے گی، تو ایسے درمیان میں تھوڑا تحمل کے ساتھ اس کا استعمال کریں، پاکی
باقی صفائی کا دھیان رکھیں کہ ہم ہی مطلب جو ہے گندگی نہ پھیلانے کی کوشش کریں اور مطلب جو ہے صفائی کا اہتمام لازمی ہے، کیونکہ ہم اور ہمارے ساتھ رہنے والے سارے لوگ مطلب جو ہے صفائی چاہتے ہیں اور گندگی سے مطلب جو ہے بچنا چاہتے ہیں۔ اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں کہا گیا کہ صفائی آدھا ایمان ہے، تو اس کا پاس و لحاظ بھی ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور موبائل فون کا جو معاملہ یہ ہے کہ اس کو بند کر کے مطلب جو ہے اس کے واٹس ایپ والا معاملہ یعنی نیٹ کو بھی بند کر دیا جائے اور اس کی کالنگ کو بھی بند کر دیا جائے۔ کوئی رابطہ یا کوئی ایپ کو کھولنا وہاں مطلب جو ہے ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے مطلب جو ہے جانا نہیں چاہیے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے لیے وقت کا ضیاع ہوگا اور پریشانیاں لاحق ہو جائیں گی، لوگوں کے کال آئیں گے اور مطلب جو ہے کالوں میں ٹائم مطلب چلا جائے گا۔ اور چوتھا مطلب جو ہے اس کے بعد والا جو کام ہے، نیند، تھکن اور پریشانی سے آدمی مطلب جو ہے ذہنی طور پر تھکن محسوس کرنے لگے تو وہ سونا شروع کر دیتا ہے۔ ہمیں مطلب جو ہے سونے کے لیے زندگی پڑی ہوئی ہے، 5 دن اتنا پیسہ خرچ کر کے جب اللہ کی رضا کے لیے وہاں پہ گئے ہیں تو نیندوں کو قربان کرنا اور مطلب جو ہے اپنی نیندوں کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ جس طرح شادی بیاہ کے موقع پر ہم اپنی نیندوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس وقت تھکن محسوس نہیں ہوتی، ویسا ہی اس درمیان میں بھی اس کو اہمیت دیتے ہوئے ان کاموں کا مطلب جو ہے پاس و لحاظ مطلب جو ہے 8 مطلب جو ہے ذی الحجہ کے دن کرنا ہے۔ آخری کام یہ ہے کہ کیونکہ مطلب جو ہے عرفہ کا دن وہ مطلب جو ہے دن ہے جو حج کے اہم ارکانوں میں مطلب جو ہے شمار کیا جاتا ہے، اس کا مطلب جو ہے نہ ہونا یا اس کا وقوع نہ اختیار کرنا حج کو مطلب جو ہے ضائع کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس دن کی تیاری کے لیے ہمیں رات کو مطلب جو ہے سکون کے ساتھ سو کر اپنے بدنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے، سکون اختیار کر لینا چاہیے اور رات میں ادھر ادھر پھرنے کی بجائے رات کو مطلب جو ہے نیند کو مکمل کر لیا جائے۔ بقیہ دن کے اوقات میں مطلب جو ہے ان تمام عبادتی کاموں کو اور اپنی ترجیحات کو سامنے رکھ کر اس کی تکمیل کی جائے۔ آئیے مطلب جو ہے دوسرے دن کی طرف چلے جسے 9 ذی الحجہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کہلاتا ہے اور 9 ذی الحجہ کو مطلب جو ہے جہاں عرفہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن حاجی مینا سے عرفات آ جاتے ہیں اور وہاں وقوع پذیر ہوتے ہیں اور حج کا یہ سب سے بڑا رکن ہے اور اس دن جو کام مطلب جو ہے کیے جاتے ہیں وہ مطلب جو ہے ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ سامعین اکرام، 9 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد مینا سے عرفات روانہ ہونے کی سنت ہمیں ملتی ہے۔ جب تک زوال آفتاب نہ ہو یعنی مطلب جو ہے غروب آفتاب نہ ہو تو ہم مطلب جو ہے وہاں ٹھہرنا مسنون مطلب جو ہے اعمال میں مطلب جو ہے شمار کیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ مینا میں فجر کی نماز کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ٹھہرے رہے۔ جب سورج طلوع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے مطابق آپ کے لیے وادی نمرہ عرفات سے قریب ایک وادی جو عرفات کا مطلب جو ہے حصہ نہیں ہے میں خیمہ لگایا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ قریش کے لوگوں کو یقین تھا کہ آپ مشعل حرام یعنی مزدلفہ پہنچ کر رک جائیں گے جیسا کہ قریش جاہلیت کے زمانے میں کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے یہاں تک کہ عرفات پہنچ گئے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے لیے وادی یہ نمرہ میں خیمہ لگایا گیا ہے۔ یہ وہ مطلب عمل ہے جو عرفات میں جانے والے مطلب جو ہے احکامات میں شمار کیا جاتا ہے اور اس طرح حاجی عرفات کے مینا سے نکل کر عرفات کے لیے 9 ذی الحجہ فجر کی نماز کے بعد مطلب جو ہے زوال سے پہلے وہاں مطلب جو ہے داخل ہو جاتے ہیں۔ مگر آج رش کی بنا پر بہت سارے مطلب جو ہے جو قافلے ہیں وہ رات کے وقت ہی میں یعنی آدھی رات گزر جانے کے بعد لوگوں کو مطلب جو ہے لے جا کر ان کو مطلب جو ہے عرفات میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، مینا سے عرفات جاتے ہوئے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو تلبیہ اور تکبیر اللہ اکبر کہنا مستحب ہے اور یہی تکرار کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس میں مطلب جو ہے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ عرفہ کے روز مینا سے عرفات جا رہا تھا۔ میں نے ان سے دریافت کیا آج عرفہ کے دن آپ لوگ یعنی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کون سا ذکر یا دعا کرتے تھے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا ہم میں سے بعض لوگ تلبیہ کہتے تھے اور انہیں بھی نہ روکا جاتا تھا اور بعض لوگ تکبیر بھی کہتے تھے انہیں بھی نہ ٹوکا جاتا تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے عرفہ کی صبح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ مینا سے عرفات روانہ ہوئے۔ آپ تلبیہ مطلب جو ہے فرما
رہے تھے اور آپ کا رنگ گندمی تھا اور آپ کے سر پر چٹیاں تھی، اس لیے شکل و صورت میں دیہاتی نظر آ رہے تھے. لوگوں نے شور مچا دیا اور آپ سے مطلب جو ہے کہنے لگے اے دیہاتی، آج تلبیہ کا دن نہیں ہے، آج تو صرف تکبیر کہنے کا دن ہے. اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کیا یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق مطلب جو ہے دے کر مبعوث فرمایا، میں عرفہ کی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا سے عرفات روانہ ہوا. میں نے تلبیہ اس وقت تک جاری رکھا جب تک کہ آپ نے 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ میں مطلب جو ہے رمی نہ فرمائی. ہاں، آپ تلبیہ کے دوران میں اللہ اکبر اللہ الہ الا اللہ بھی فرماتے تھے. اس مطلب جو ہے واقعے کے ذریعے سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ تلبیہ پڑھتے ہوئے یا تکبیر کے درمیان میں اگر مطلب جو ہے کوئی دعا کرنا چاہے تو پھر وہ ذکر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد مطلب وقفے سے مطلب جو ہے اسی عمل کو جاری رکھا جائے گا. بیکار کی مطلب جو ہے فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچائے رکھا جائے گا اور مطلب جو ہے اس میں ذکر کے ذریعے سے اس کو مطلب جو ہے جاری رکھا جائے گا. سامعین کرام، زوال آفتاب کے بعد نمرہ کے مقام پر جہاں مسجد نمرہ بنی ہوئی ہے، ظہر اور عصر کی نماز وہاں باجماعت پڑھی جاتی ہے اور وہاں خطبہ بھی مسنون ہے. یہ عرفہ کے دن کے مطلب جو ہے کام ہے. سامعین کرام، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی نمرہ کے نشیب میں تشریف لائے اور لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے اذان دلوائی اور اقامت کہی اور ظہر کی نماز پڑھی، پھر مطلب جو ہے اقامت کہی اور عصر کی نماز پڑھی. ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی نماز یعنی سنتیں اور نوافل ادا نہیں کی. وہاں پر مطلب جو ہے جو عرفات میں ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ خصر و جمع تقدیم کے ساتھ مطلب جو ہے نمازیں ادا کی جاتی ہے. جماعت کے ساتھ یا انفرادی طور پر بھی اگر لوگ مطلب جو ہے دور دور حصے میں ہیں اور مسجد سے وہاں پہ اذان نہ پہنچ رہی ہو تو ایسی صورت میں بھی وہاں جو ٹینٹ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ایک ساتھ مل کر جماعت مطلب جو ہے بنائیں گے اور مطلب جو ہے وہاں نماز کی ادائیگی وہاں ایک اذان اور 2 مطلب جو ہے اقامت کے ساتھ وہاں پہ ادا کی جائے گی. ظہر عصر کی دونوں نمازوں میں قرات مطلب جو ہے جو ہوگی وہ سری ہونا مسنون قرار پایا ہے. سامعین کرام، ان دونوں نمازوں کے لیے ایک اذان اور 2 اقامتیں کہی جاتی ہیں اور اگر کسی شخص کو باجماعت نماز نہ مل سکے تب بھی وہ ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے پڑھ سکتا ہے. یہ مطلب جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایسا کرنا ثابت ہے. اور مطلب جو ہے حج جو اہل مکہ کے علاوہ دوسرے حاجی ان دونوں نمازوں میں بھی مطلب جو ہے وہ بھی قصر کریں گے. اور پھر یہاں قیام کے دوران میں عرفات میں کیا کیا جاتا ہے؟ سامعین کرام، وقوف عرفات کے درمیان میں مطلب جو ہے کیونکہ حج کا اہم ترین رکن ہے، اگر یہ رہ جائے تو حج نہیں ہو سکتا اور نہ فدیہ مطلب دے کر اس سے تلافی ہو سکتی ہے. اس پر پوری امت کا اجماع موجود ہے. اس کے لیے ہمارے سامنے مطلب جو ہے روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں قیام فرما رہے تھے کہ آپ کی خدمت میں نجد کے چند آدمی حاضر ہوئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول حج کیسے ہے؟ فرمایا الحج عرفہ، یعنی حج عرفہ ہے، یعنی حج اس شخص کا صحیح ہے جو عرفات کا وقوف پالے. جو شخص جمع کی رات مطلب یہاں یعنی مزدلفہ کی رات جس میں مغرب عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں کہ صبح سے پہلے آ جائے اور اس کا حج ہو جائے گا. سامعین کرام، یہ وہ احکامات ہیں جو مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ عرفہ کا دن بڑی اہمیت کا حامل مطلب جو ہے کہا گیا ہے. اور اسی کے تعلق سے ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس شخص نے ہمارے ساتھ مزدلفہ کی رات صبح کی نماز پڑھی اور اس سے پہلے دن یا رات میں مطلب جو ہے لیل النہار میں وہ عرفات گیا اور وہاں سے پلٹا، اس کا حج پورا ہو گیا اور اس نے مناسک حج مکمل کر لیے ہیں. نیکسٹ مطلب جو ہے دیکھیں تو وقوف مطلب جو ہے عرفات کے میدان کے اندر ہونا مطلب جو ہے لازمی ہے. حدود کا پاس و لحاظ رکھیں اور حدود کا دھیان رکھتے ہوئے اپنے آپ کو مطلب جو ہے حدود کے اندر رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ مطلب جو ہے جو شخص اس سے باہر وادی نمرہ یا وادی ارنا مطلب جو ہے عرفات کے شمال میں ایک وادی ہے میں وقوف کرے گا یا حدود سے مطلب جو ہے ادھر ہوگا تو اس کا وقوف مطلب جو ہے معتبر نہ سمجھا جائے گا. اسی وجہ سے اس کا دھیان رکھنا شرط اول ہے. سامعین کرام، ایک
اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفات کا پورا میدان وقوف ہے اور تم وادی ارنا سے بچو، یعنی اس میں وقوف نہ کرو۔ سامعین کرام نیکسٹ مطلب جو ہے جو کام ہے جو مطلب جو ہے وقوف ہے مطلب جو ہے اس کے مستحبات مطلب جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ وہاں مطلب جو ہے ہمارا جو رخ ہے جو بیٹھنا ہے وہ مطلب جو ہے قبلے کی طرف رخ کر کے مطلب ہمارا بیٹھنا اور ہمارا مطلب جو ہے دعائیں کرنا یا مطلب جو ہے ذکر و اذکار کرنا وہ قبلہ رخ ہو کر مطلب جو ہے پورا وقت مطلب جو ہے قبلہ رخ ہو کر اپنے آپ کو رکھنا مطلب جو ہے ضرور اور مسنون قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ہے قبلہ رخ ہوئے اور پھر کھڑے رہے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ اور اس میں ہم دوسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دعا اور اللہ کا ذکر مطلب جو ہے وقوف عرفات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی مطلب اہم ترین ہے۔ ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے دوسروں کے لیے دعا کرنا چاہیے، اس کے حضور مطلب جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ رو رہ کر گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے اور قرآن کی تلاوت کرنا سب کام مسنون ہے۔ اور اس دن جو دعائیں کی جاتی ہیں آسمان پہ سنی جاتی ہیں اور مطلب جو ہے یہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے روز اللہ تعالیٰ تمام دوسرے دنوں کی بنسبت جہنم سے اپنے زیادہ بندوں کی گردنیں آزاد کرتا ہے اور اپنے بندوں سے قریب کرتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فخر کے طور پر کہتا ہے ان لوگوں کو میری رحمت اور خوشنودی کے سوا آخر کس چیز کی طلب ہے۔ سامعین کرام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفہ کے روز دعا میں اپنے ہاتھ اپنے سینے کے قریب رکھے ہوئے دیکھا جیسا کہ فقیر کسی سے کھانا مانگتا ہے، یعنی یہ کیفیت بتائے گی کہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے التجائیں کرنا اور رونا اور گڑ گڑانا اور اپنی مطلب جو ہے گناہوں کو مطلب جو ہے یاد کرنا اور اس کی تلافی کے لیے مطلب جو ہے توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا، یہ وہ عمل ہے جو اس عرفات کے میدان میں کیے جاتے ہیں۔ ایک روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ملتی ہے کہ عرفہ کے دن سے زیادہ شیطان کبھی غصے کے مارے لال پیلا ہو کر بھاگتا نہیں دیکھا گیا ہے، یہ اس لیے کہ اس دن اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو مجھے اور آپ کو اس درمیان میں کرتے رہنا چاہیے۔ سامعین کرام اس کے بعد جب مغرب جو ہے غروب ہونے پہ آئے تو وہاں مغرب کی نماز ادائیگی کرنا نہیں ہے بلکہ مطلب جو ہے وہاں غروب ہونے تک کھڑے ہونا ضروری ہے اور وہاں مطلب جو ہے لو لگانا ضروری ہے اور مطلب جو ہے اللہ سے مطلب جو ہے گڑ گڑا کر معافی تلافی کرتے رہنے کی تاکید سنت رسول سے مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ جب مطلب جو ہے غروب آفتاب ہو جائے تو وہاں سے نکل کر مزدلفہ کے لیے روانہ ہوا جاتا ہے۔ یہ مطلب جو ہے 9 ذی الحجہ کی رات کا معاملہ ہے۔ سامعین کرام عرفہ کے روز جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر جو زائرین مطلب جو ہے مکہ ہیں یعنی حاجی ہیں وہ عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا مسنون ہے۔ روانہ ہوتے اور چلتے وقت اطمینان ہونا چاہیے، اپنے آپ میں مطلب جو ہے شخصیت میں بخار پیدا ہونا چاہیے اور سنجیدگی کو مطلب جو ہے ملحوظ رکھنا ایک مسنون مطلب جو ہے قرار دیا گیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ عرفات کے روز مطلب جو ہے عرفہ کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی اونٹنی پر مطلب جو ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سوار تھے۔ جب مطلب جو ہے غروب آفتاب ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ نے اپنے پیچھے لوگوں کی بھیڑ دیکھی اور اونٹوں کو مطلب جو ہے تیزی سے ہانکنے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو آہستہ چلو، اطمینان اور سنجیدگی برقرار رکھو، اس لیے کہ نیکی جلدی کرنے میں نہیں ہے۔ یہی چیز مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر دھکم دھکی ہونے کے خدشات ہیں، لوگ مطلب جو ہے بھاگم بھاگی کرنا شروع کرتے ہیں، جلدی کے چکروں میں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اسی کے چکروں میں لوگ گرتے ہیں اور کمزور اور ناتواں اور بوڑھے لوگ مطلب جو ہے وہاں کچلے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے مجھے اور آپ کو یہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ وہاں تحمل اور وقار اور سنجیدگی کا معاملہ اختیار کرنا شرط اول ہے۔ اور مطلب جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ مطلب جو ہے ایک بار وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی تو واقعہ کچھ یوں بتایا جاتا ہے کہ پاس زیادہ مطلب جو ہے وہاں ہو جاتے تھے اور آپ آہستہ مطلب جو ہے رفتار سے چلتے اور مطلب جو ہے ان کی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ہے جب لوگوں کا ہجوم ہو جاتا تو آہستہ آہستہ چلتے اور اگر مطلب جو ہے وہاں راستہ کھل جاتا تو پھر وہاں تیز چلتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بتاتا ہے کہ اس کھائی میں یعنی زائرین کے راستے سے جب گزرتے تو ان کے مطلب جو ہے متعلق بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ وہاں نماز پڑھی ہے
آپ وہاں اونٹنی سے اتر کر حاجت سے مطلب جو ہے فارغ ہوئے تھے، پھر آپ کے لیے ایک برتن میں پانی لایا گیا، آپ نے اس سے وضو فرمایا تھا، اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا یہ نماز پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگے جا کر ہمیں مزدلفہ پہنچ کر نماز پڑھنا ہے۔ سامعین کرام، روانہ ہوتے وقت، چلتے وقت تلبیہ اور تکبیر کا مطلب جو ہے کہنا مستحب مطلب جو ہے مانا گیا ہے، اور حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہم گزر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر تلبیہ اور تکبیر فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ مینا پہنچ کر جمرہ عقبہ پر رمی مطلب جو ہے فرمائی تھی۔ سامعین کرام، مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ مزدلفہ مطلب جو ہے عشاء کی نمازوں کو، مغرب کی عشاء کے نماز کو ملا کر پڑھنے کا طریقہ مسنون سنت سے مطلب جو ہے ثابت ہے۔ حدیث مبارکہ میں مطلب جو ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے، وہاں آپ نے ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھی۔ سامعین کرام، وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے اپنا مطلب جو ہے جگہ کہاں ہے، کیونکہ مزدلفہ کا سارا میدان مطلب جو ہے حاجیوں کے لیے ہے، جہاں آپ کو اتارا گیا ہے یا جہاں آپ کو موقع ملے وہاں مطلب جو ہے زمین کو صاف کر کے اپنا مطلب جو ہے بچھونا بچھا کر وہاں سب سے پہلے اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ آپ مطلب جو ہے اپنی تھکن کو تھوڑے سے مطلب جو ہے وقت کے لیے اپنی تھکن کو اتارے، پھر اس کے بعد اطمینان سے وضو کر کے پھر مطلب جو ہے نماز کا اہتمام کرے۔ اگر مطلب جو ہے مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو قریب ہے تو اس میں شریک ہو جائیں، اگر نہیں ہے تو پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ مل کر وہاں جماعت بنا کر وہاں پر مطلب جو ہے ایک اذان 2 اقامتوں کے ساتھ وہاں مغرب اور عشاء کی نماز قصر نماز ادا کی جائے گی۔ اور حضرت ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت مطلب جو ہے ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں مطلب جو ہے قصر و جماع تاخیر کے ذریعے سے انہوں نے ادا فرمائی تھی۔ یہ وہ کام ہے جو مزدلفہ میں ادا کرنے ہیں، اور اس رات کے درمیان میں جو ہے جو مزدلفہ میں ادا کی جاتی ہے وہ 9 اور ذی الحجہ کی درمیانی مطلب جو ہے رات ہے، جس میں وہاں پہ بسر کرنا ہے، تو اس میں دعا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنا مطلب جو ہے مسنون قرار دیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں رات مطلب جو ہے بسر فرمائی، اور وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کچھ اس طرح ارشاد کیا، میں جب تم عرفات سے پلٹو تو مشعل حرام کے پاس مطلب یعنی مزدلفہ میں ٹہر کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ یہ ترجمہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 98 کا۔ تو اس کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا کہ وہاں مطلب جو ہے مسنون طریقہ یہ ہے کہ وہاں اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کے اوقات کو جو ہے مزین کرے، اور اس درمیان میں اپنے آپ کو سستانے کا مطلب جو ہے موقع دے اور آرام کرے، اور پھر وہاں سے مطلب جو ہے نکل کھڑے ہوں گے۔ اور اس درمیان میں مطلب جو ہے مزدلفہ میں جو وقوف کرنا ہے، اس میں جو واجب ہے اگر یہ مطلب جو ہے رہ جائے تو ایک جانور کی قربانی ضروری ہے، اس وجہ سے یہاں پہ وقوف مطلب جو ہے ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ میں ہے، اور جب مطلب جو ہے صبح ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، پھر آپ اپنی اونٹی قصوہ پر سوار ہوئے اور مشعل حرام کے مقام پر آئے، آپ نے قبلہ کی طرف رخ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا و تکبیر کی، اللہ اکبر کہا، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا اور توحید اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا کرتے رہے۔ آپ وہاں پہ کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح کی روشنی مطلب جو ہے خوب پھیل گئی، پھر آپ مطلب جو ہے سورج نکلنے سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ وقوف مزدلفہ کے پورے میدان میں ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، البتہ مشعل حرام یا جہاں اب مطلب جو ہے مسجد بنی ہوئی ہے کے پاس مطلب جو ہے وقوف زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے، اور مطلب جو ہے اس میں مطلب جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طویل روایت ہے جس کا ایک حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشعل حرام کے مقام پر وقوف کیا، اور مطلب جو ہے پھر فرمایا یہ موقف یعنی وقوف کی جگہ ہے اور پورا مزدلفہ موقف ہے، یعنی مطلب جو ہے پورے مزدلفہ میں قیام کیا جا سکتا ہے۔ لوگ مطلب جو ہے جو رش کی وجہ سے جو قافلے نکلتے ہیں وہ ان کو ان کی جگہوں پہ مختلف جگہوں پہ اتارتے ہیں، جہاں اتارا گیا ہے وہاں اطمینان کے ساتھ اترے، اور مطلب جو ہے اپنے قیام کے دوران میں ذکر کے ذریعے سے اور آرام کے ذریعے سے اپنے جسم کو مطلب جو ہے تیار کرے، یعنی ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اب مطلب جو ہے کچھ مطلب جو ہے کہ رش کی بنا پر حاجی مطلب جو ہے جو گروپس ہیں وہ رات کے آدھی رات ہی کے اوقات میں مطلب جو ہے مزدلفہ کے لیے مطلب جو ہے لوگوں کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے مطلب جو ہے عورتوں
عورتوں, बच्चों और बूढ़े मर्दों के लिए सुबह की नमाज से पहले भी रवाना होने की इजाजत है, लेकिन रात का तिहाई हिस्सा गुजरने से पहले रवानगी नहीं हो सकती। इस पर तमाम आइम्मा का अजमा मतलब जो है मौजूद है। एक मतलब रिवायात में मिलता है कि हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी ताला अन्हा मतलब जो है मुज़दलिफा में ठहरे, फिर नमाज इशा की नमाज या तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने अपने आज़ाद करदा गुलाम अब्दुल्ला से कहा, ऐ बेटा क्या चांद गुरूब हो गया है? उन्होंने जवाब दिया नहीं। फिर उन्होंने कुछ देर तक मतलब जो है नमाज पढ़ी, फिर मतलब जो है अब्दुल्ला से पूछा, ऐ बेटा क्या चांद गुरूब हो गया है? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। हजरत अस्मा रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया, तो अब चलो। अब्दुल्ला कहते हैं कि इसके बाद हम रवाना हुए, यहाँ तक कि मिना पहुंचकर जमरा अक़बा पर रमी की। सामिन इकराम, फिर अस्मा रज़ी ताला अन्हा मिना में अपने जाए क़याम पर आए और वहां आकर फजर की नमाज पढ़ी। मैंने अर्ज किया, हम तो अंधेरे ही में आ गए, यानी हम मसनून वक्त से पहले ही मिना आ गए हैं। उन्होंने फरमाया, ऐ बेटा हम ठीक वक्त पर आए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इसकी इजाजत दी है। इससे मालूम होता है कि रात का इस तरह लेकर निकल जाना भी कोई मतलब जो है मुज़ायक़ा नहीं है, ये अमल मतलब जो है जायज़ है और मतलब जो है लोगों की सहूलत के लिए पेश किया गया है। हजरत मतलब जो है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं इन लोगों में से हूँ जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान के कमजोर अफराद के साथ पहले ही मतलब मिना भेज दिया था। और मतलब जो है और एक रिवायत से मालूम होता है कि मुज़दलिफा से मिना आते हुए भी इत्मीनान और संजीदगी को मलहूज रखना चाहिए, अलबत्ता वादी महसर में तेजी से गुजर जाना चाहिए। हजरत फजल बिन अब्बास रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि अरफा की रात मुज़दलिफा की सुबह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि ऐ लोगो, इत्मीनान और सुकून का ख्याल रखा करो, और अपनी ऊंटनी की लगाम खींचे हुए उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इन तमाम चीजों से मालूम होता है कि हमेशा इत्मीनान रखना चाहिए और जल्दबाजी का रवैया, जल्दी जल्दी भाग दौड़ की कोशिश, एक दूसरे को मतलब धक्कम धक्की देना, किसी को पीछे ठेल देना, ये तमाम वो काम है जिसके नतीजे में हड़बड़ाहट पैदा होती है, और हड़बड़ी तो जो पैदा होती है उसके नतीजे में खलबली जो पूरी मतलब जो है ग्रुप के दरमियान में बहुत सारे लोगों को तकलीफ पहुंचाती है और नीचे मतलब जो है गिरने के खदशात भी लाहक होते हैं। इस वजह से इन कामों से बचने की ताकीद मुझे और आपको मिलती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मुज़दलिफा से मिना जाते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से फरमा रहे थे, क्या है लोगों, इत्मीनान से चलो। जब आप वादी महसर में पहुंचे तो आपने ऊंटनी को कोड़ा लगाया और तेज चलने लगे, यहाँ तक कि आप इस वादी से निकल गए। फिर आप अपनी रफ्तार तेज मतलब जो है जैसे चलने लगे, यहाँ तक कि आपने जुमराए रमी पर मतलब जो है दाखिल हो गए। सामिन इकराम, ये मतलब जो है वो काम है जिसमें मतलब जो है हम 10 जिलहज्जा की सुबह में मतलब जो है उठ कर करने के जो काम है, जिसे आमाले यौमन नहर के नाम से जाना जाता है। सामिन इकराम, कुर्बानी के मतलब जो है जो दिन है यानी 10 जिलहज्जा, मुज़दलिफा की सुबह मतलब जो है रात खत्म होने के बाद जब सुबह तुलू होती है तो मुज़दलिफा से मिना आकर 4 काम किए जाते हैं। नंबर 1, जुमराए अक़बा की मतलब जो है यानी बड़े शैतान पर रमी, कंकरियां मारना। नंबर 2, कुर्बानी करना। नंबर 3, हलक या तकसीर यानी बाल कटवाना या बाल मुंडवाना। नंबर 4 है कि तवाफ़ इफ़ाज़ा या तवाफ़ ज़ियारा मतलब जो है जिसे कहा जाता है उसको मतलब जो है करना। सामिन इकराम, ये चारों काम इसी तरतीब के साथ किए जाए क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इसी तरतीब के साथ अंजाम दिया था। इमाम इब्न क़य्युम मतलब जो है रहमतुल्लाह अलैह मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज की तरतीब बयान करते हुए लिखते हैं कि मिना पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरा अक़बा यानी बड़े शैतान पर रमी फरमाई। फिर आप नहर यानी कुर्बान गाह तशरीफ ले आए और मतलब जो है अपने दस्ते मुबारक से 63 ऊंट मतलब जो है ज़बह किए। फिर कुर्बानी से फारिग हो गए तो आपने हजाम को बुलाया जिसने आपके सर की हजामत की। फिर ज़ोहर से पहले आप मक्का मतलब मुअज़्ज़मा तशरीफ ले गए और तवाफ़ इफ़ाज़ा मतलब जो है मुकम्मल किया। सामिन इकराम, लेकिन ये भी याद रखिए कि ये तरतीब सुन्नत है, वाजिब नहीं है। यानी अगर कोई शख्स इसे इस तरतीब को उलट दे और जो काम पहले का था इसे बाद में और जो बाद का था इसे पहले कर ले
تو خواہ جان بوجھ کر رہا ہو یا بھول کر یا نہ جاننے کی وجہ سے اس پر نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کوئی قربانی یا دم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک دوسرے شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے اشارہ فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس دن آپ سے ان کاموں کے مقدم اور مؤخر ہونے سے متعلق جو بھی سوال کسی نے کیا، آپ نے اس کے جواب میں ہاتھ کے اشارے سے یہی کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ترتیب رکھنا اچھی چیز ہے، افضل ہے۔ اگر یہ ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو اس پر نہ کوئی دم ہے اور نہ ہی کوئی گناہ ہوگا۔ اس کے بعد اس میں جو کرنے کے 4 کام جو بتائے گئے ہیں 10 ذی الحجہ کو، پہلا ہے جمرات پر ہم بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ سامعین اکرام، جمرہ عقبہ پر رمی کرنا واجب ہے، یعنی اگر یہ رہ جائے تو ایک جانور کی قربانی ضروری قرار دی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے قربانی کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر سوار جمرہ پر رمی کرتے دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، اس لیے کہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد اگلے سال حج کروں گا یا نہیں کروں گا۔ اس کی فضیلت کے تعلق سے ہمارے سامنے احادیث کریمہ یوں آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمی جمار کے متعلق سوال کیا کہ اس کا ہمیں کیا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہیں اس وقت معلوم ہوگا جب تم اپنے رب کے پاس ہوگے اور تمہیں نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ ضرورت لاحق ہوگی۔ دوسری روایت میں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رمی جمار کرو گے تو یہ تمہارے لیے قیامت کے روز نور ہوگی۔ سامعین اکرام، یہ وہ جمرات ہیں کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے لیے اللہ کے حکم پر لے آنا شروع کیا، تو وہاں شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی، ورغلانے کی کوشش کی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے جو دھتکارا تھا وہی وہ ادا ہے جو حاجی ادا کرتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے وہ عمل میں لایا گیا ہے کہ جہاں دل کی پوری یکسوئی کے ساتھ وہ اس بات کا اعلان کرے کہ شیطان جس شکل میں بھی ہمارے سامنے آئے گا، ٹھوکریں کھائے گا اور دھتکارا جائے گا، ہم تجھے ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم تجھے دھتکارتے ہیں، ہم اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ یہ وہ اظہار ہے جو ان کنکریوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی جمار کرنے کی تلقین کی اور کہا کہ یہ تمہارے لیے قیامت کے روز نور ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ جو کنکریاں مارنے کا ہے، یہ 10 ذی الحجہ کو صرف ایک بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ اس کا جو وقت وہ ہے طلوع آفتاب سے لے کر، یعنی فجر کی سورج کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا ٹائم ہے۔ اس درمیان ہی میں اس کو کنکریاں ماری جائیں گی، اور وہ کنکریوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ 7 تعداد ہے۔ اور یہ کنکریوں کو دھیان رکھنا چاہیے کہ کنکری مارتے وقت ہر کنکری پر اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ، تکبیر کے ساتھ اس کو مارنا چاہیے، اور وہ کنکری جو اس کا دائرہ ہے، جو اس کا احاطہ اور حدود ہے، اس میں گرنا شرط اول ہے۔ باہر اگر گر جائے تو وہ اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ کنکریوں کا کسی خاص جگہ سے لینا مستحب نہیں ہے، چاہے تو مزدلفہ سے لے یا منا سے لے یا ہندوستان ہی سے آج کل تو بزنس چلا ہوا ہے، باقاعدہ کنکریوں کی پیکٹ مل جاتی ہے، وہ بھی خریدا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے۔ اور اس کنکریوں کا حجم کتنا ہونا چاہیے؟ یہ رمی کے لیے جو کنکریاں اتنی ہونی چاہیے کہ 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر پھینکی جا سکے، یعنی چنے کے دانے کے برابر ہونی چاہیے۔ مگر وہاں لوگ جوش میں آ جاتے ہیں تو زندگی بھر شیطان برغلاتا رہے تو اس کے جھانسے میں تو چلے جاتے ہیں، مگر وہاں ایک پلر کو دیکھ کر اتنے جوش میں آ جاتے ہیں کہ بڑے بڑے پتھر پھینکنے لگ جاتے ہیں، پیر کے چپل پھینکنے لگ جاتے ہیں، غصے میں عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اور دور سے نہ پھینکیں کہ کسی کے سر پر لگ جائے، اس کا بھی لحاظ رکھنا شرط اول ہے۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رمی کرو تو ایسی کنکریاں لو جسے 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر پھینکا جائے۔ اور حضرت عباس
عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مزدلفہ کی صبح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی کنکریاں اکٹھے کی جنہیں 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر مطلب جو ہے پھینکا جاتا تھا. اس کا وقت تو آپ کو مطلب بتایا گیا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا ٹائم ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے دن چاشت کے وقت مطلب جو ہے حجرہ عقبہ پر مطلب جو ہے بڑے شیطان پر رمی فرماتے دیکھا. بعد کے دنوں میں نے زوال آفتاب کے بعد رمی مطلب جو ہے کرتے ہوئے دیکھا گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ غروب آفتاب سے پہلے مطلب جو ہے اس کی ادائیگی ہونا شرط اول ہے. اور رمی کا آخری وقت بھی جس سے پہلے آدمی کو رمی کر لینا چاہیے وہ غروب آفتاب ہے. سامعین کرام رمی مطلب جو ہے یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان مطلب جو ہے سارے کام کر لیتا ہے. رمی میں کنکریوں کا مطلب جو ہے مرمری کے انداز میں مطلب اس کے احاطے میں گرنا شرط اول ہے، ورنہ باہر مطلب جو ہے اگر گرے تو وہ مطلب جو ہے شمار نہیں کیا جائے گا. اور کنکریوں کو الگ الگ گرنا ضروری ہے. ایک ساتھ مطلب 7 کنکریاں ایک ہی جھٹکے میں پھینکا جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کنکری کو مطلب جو ہے ہم مطلب جو ہے اللہ اکبر کی صدا و تکبیر کے ساتھ اس کو مطلب جو ہے اس کے احاطے حدود میں مطلب جو ہے پھینکیں گے. اس کے لیے پلر کو لگنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مطلب جو ہے احاطے میں گر جانا اس کے لیے کافی ہے. سامعین کرام اس لیے کنکریوں کو مطلب جو ہے جو ساتھ پھینکنا ہے، کبھی مطلب جو ہے غلطی سے دور ہونے کی بنا پر وغیرہ وغیرہ مطلب جو ہے وہاں پر مطلب جو ہے وہ کنکریاں ضائع ہو جاتی ہیں. تو اسی وجہ سے مطلب جو ہے 7 سے زیادہ مطلب جو ہے کنکریاں اپنے پاس مطلب جو ہے 10 سے 12 کنکریاں مطلب جو ہے ساتھ لے جائیں تاکہ مطلب جو ہے 7 مکمل مطلب جو ہے آپ اسے کر سکیں. اور رمی کے مطلب جو ہے یعنی کنکری مارتے ہوئے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے، اور وہاں مطلب جو ہے صرف مطلب جو ہے ہم جو ہے اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ اس کی تکمیل کریں گے. اس کے بعد مطلب جو ہے جو دوسرا کام 10 ذی الحجہ کو ہے وہ ہے قربانی ادا کرنا. یہ قربانی مطلب جو ہے اپنے ہاتھ سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. پہلے زمانے میں رش نہیں تھا، لوگ اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی اسی حدود میں مطلب جو ہے اس کو کیا کرتے تھے. اگر مطلب جو ہے اب کے زمانے میں مطلب جو ہے اس کو پہلے ہی سے اسے پیسے لے کر مطلب جو ہے لوگوں کو جو ہے بتا دیا جاتا ہے اور قربانی مطلب جو ہے کر دی جاتی ہے، تو اس میں مطلب جو ہے ائمہ کا جو مطلب جو ہے مسنون یہ ہے کہ قربانی خواہ وہ واجب ہو یا مسنون ہو یا نفلی ہو، وہ مسنون وقت یعنی 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ پر رمی مارنے کے بعد مطلب جو ہے یہ مطلب جو ہے ادا کیا جاتا ہے. سامعین کرام قربانی کے جو جانور ہیں اس پر مطلب جو ہے اجماع کا مطلب اتفاق ہے کہ قربانی کے جانور کا نر ہو یا مادہ ہو، اونٹ ہو یا گائے ہو، بھیڑ ہو یا بکری ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ کسی دوسرے جانور کی قربانی نہیں کی جاتی بلکہ یہی جانوروں کے ساتھ مطلب جو ہے یہ قربانی کی جاتی ہے. جانور کے گوشت میں شرکت مطلب جو ہے ایک مطلب جو ہے اونٹ ہے یا ایک گائے ہے تو اس میں 7 حصے شریک ہوتے ہیں، خواہ قربانی میں واجب ہو یا نفل ہو، خواہ تمام شریک ہونے والے کا مطلب جو ہے ارادہ قربانی ہی کے کرنے کا ہو یا ان میں سے بعض کا ارادہ محض گوشت حاصل کرنے کا ہو. بہرحال یہ 7 حصے متعین ہیں اور اس کے ذریعے سے اسے مکمل کر دیا جاتا ہے اور اسی حساب سے اس کی تکمیل ہوتی ہے. اور قربانی کا گوشت مطلب جو ہے خود کھانا بھی جائز ہے. پہلے مطلب جو ہے یہ تھا، اب مطلب جو ہے اسے مشکل ہے. اگر کہیں سے مل جاتا ہے تو کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، تو تم میں سے یعنی اپنی قربانی کے گوشت سے کھاؤ اور تنگ دست فقیر کو کھلاؤ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اونٹ ذبح فرمائے تو آپ نے حکم دیا کہ ہر اونٹ کی ایک ایک بوٹی لے کر اسے پکائی جائے. چنانچہ انہیں ہنڈیا میں پکایا گیا اور آپ نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ گوشت کھایا اور اس کا شوربہ پیا. یہ آیت اور یہ حدیث کی بنا پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ حاجی اپنی مسنون اور نفلی قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں اور مطلب جو ہے کھلا بھی سکتے ہیں. اس کے بعد جو تیسرا کام ہے وہ حلق یا تقصیر یعنی بال منڈوانا یا بال کتروانا. سامعین کرام یہاں سورہ فتح کی آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے رسول کو اس کا یہ سچا خواب دکھایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم لوگ ضرور ہی مسجد حرام میں امن کے ساتھ اپنے سروں کو منڈواتے اور بال کترواتے داخل ہوگے اور تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا. سامعین کرام حج یا عمرہ کا احرام کھولنے کے لیے
हलक भी कराया जा सकता है, तकसीर भी की जा सकती है। इन दोनों की मशरूइयत कुरान और सुन्नत और इजमा के तीनों मतलब जो है इजमा के साथ हमारे सामने ये आयत करीमा के जरिए से हमें मिलती है। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह हल्क करने वालों की मगफिरत फरमा। सहाबा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, और तकसीर करने वालों की? आपने फरमाया, ऐ अल्लाह हलक करने वालों की मतलब जो है मगफिरत फरमा। सहाबा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल तकसीर करने वालों की? आपने फरमाया, ऐ अल्लाह हलक करने वालों की मगफिरत फरमा। सहाबा कराम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल तकसीर करने वालों की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकसीर करने वालों की भी। यानी मतलब जो है 3 बार मतलब जो है बाल मुंडवाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल ने मतलब जो है मगफिरत की अल्लाह से मतलब जो है तकाजा किया, और आखिरी मतलब जो है हिस्से में मतलब जो है तकसीर यानी बाल कटवाने की भी मतलब जो है इजाजत यानी उसके लिए भी दुआ की है। तो ये भी किया जा सकता है, वो भी किया जा सकता है। एहराम खोलने के लिए हलक या तकसीर वाजिब है, यानी अगर ये रह जाए तो एक जानवर की कुर्बानी जरूरी है। इस बारे में आइम्मा कराम का मतलब जो है राय बिल्कुल मतलब जो है वासक हमारे अंदर हमारे सामने इत्तेफाक राय के साथ आती है। हलक या तकसीर मतलब जो है क्या अफजल है, इस पर हम हदीस मुबारक सुन चुके हैं, जिसमें 3 मरतबा मतलब जो है तकसीर करने यानी मतलब जो है इसे हलक करने यानी मुंडवाने की मतलब जो है तरफ मतलब जो तवज्जो दिलाई गई, आखिरी एक मरतबा तकसीर कराने के लिए एक मरतबा मगफिरत की दुआ की गई है। औरतों के सिलसिले में जो मतलब जो है अहम तरीन बात है वो नोट कर लेना चाहिए, वो ये है कि औरतों के लिए तकसीर नहीं, तकसीर है यानी कटवाना है, मुंडवाना मतलब जो है मकरू है। एहराम खोलते वक्त औरत मतलब जो है सिर्फ मतलब जो है बाल को कटवाएगी, हलक कराना इसके लिए मकरू है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों के लिए हलक है और इसके लिए सिर्फ तकसीर, हलक नहीं है, इसके लिए सिर्फ तकसीर है। हजरत आयशा और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को मतलब जो है हलक कराने से मना फरमाया है। इसके बाद मतलब जो है अगर हलक में यानी बाल मुंडवाने में पहले सर के दाएं मतलब जो है हिस्से को कटवाने की तलकीन हमारे सामने आती है। इसके बाद जो काम है वो है अपने नाखूनों को मतलब जो है कतरवाना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हज और उम्रा में हलक कराने के बाद अपनी मूछियों को और अपनी दाढ़ी के बालों को और अपने नाखूनों को मतलब जो है कतरवाया करते थे। और मतलब जो है इसी में ये भी है कि हलक में तकसीर के वक्त में तमाम अइम्मा की ये राय है कि ये काम भी मतलब जो है यानी नाखून कतरवाए जा सकते हैं। इसके बाद ये है कि अहराम मतलब जो है जो जुमराए अखबा पर रमी, फिर मतलब जो है कुर्बानी और फिर हलक तकसीर के बाद हाजी के लिए अहराम का खोलना, खुशबू लगवाना और इन तमाम कामों का करना जायज़ है जिसका अहराम की हालत में करना नाजायज़ था। अलबत्ता औरत से ताल्लुक इस वक्त तक जायज़ नहीं होगा जब तक कि वो मतलब जो है तवाफ़ इफाज़ा या तवाफ़ ज़ियारा न कर ले। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम जुमराए अखबा पर रमी कर लो और हलक या तकसीर कर लो तो तुम्हारे लिए खुशबू, कपड़े और मतलब जो है सिवाय औरतों के ताल्लुक के तमाम काम जायज़ है। इसके बाद आते हैं चौथा काम मतलब जो है 10 जिलहज्जा को जो किया जाता है वो है तवाफ़ इफाज़ा या तवाफ़ ज़ियारा के नाम से इसे जाना जाता है। तवाफ़ इफाज़ा या तवाफ़ ज़ियारा हज का रुकन है, यानी अगर ये न होगा तो हज ही न होगा, क्योंकि तमाम अइम्मा का इस पर इत्तेफाक है और मतलब जो है जो आयत में आता है और इन्हें चाहिए कि इस कदीम घर का तवाफ करें और इसमें तवाफ का हुक्म दिया गया है। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया, हमने कुर्बानी के तौर पर मतलब जो है तवाफ़ इफाज़ा किया और मतलब जो है इसमें ये तफसीलात हमें मिलती है। तवाफ़ इफाज़ा 10 को भी किया जाने की फजीलत बताई जाती है। उसके बाद अगर मतलब जो है इस दिन रश की बिना पर न कर पाए तो 11-12 को भी मतलब जो है ये अमल किया जा सकता है। सामईन इकराम, तवाफ़ इफाज़ा मतलब जो है जो उम्रा में जो कल वाली क्लास में तफसील से बताया जा चुका है कि तवाफ मतलब जो है 7 चक्करों पर मुश्तमिल मतलब जो है करना, 4 चक्कर लगाना, 2 रकातें नमाज मतलब जो है मुकाम इब्राहिम पर पढ़ना, सई के मुकाम पर आकर 7 चक्कर मतलब जो है अदा करना और फिर मतलब जो है बाल का कतरना या मुंडवाना, ये वो चीजें हैं जिसकी तरफ मतलब जो है ये तवाफ़ इफाज़ा में यही अमल किया जाता है। और मतलब जो है तवाफ़ इफाज़ा के बाद जब इससे पहले रमी, कुर्बानी और हलक या तकसीर से फरागत हासिल कर ली गई हो तो हाजी हर किस्म की पाबंदी मतलब जो है उठ जाएगी, हत्ता कि औरत से ताल्लुक भी इसके लिए जायज़ हो जाएगा। इस बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है। तो इसी के सिलसिले में जो बात आती है कि ये मतलब जो है जो अहराम खुल जाता है, इसे इस्तिलाह में हाजी से इसकी पाबंदी के
اٹھ جانے کو تحلیل ثانی کے نام سے مطلب جو ہے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مطلب جو ہے واپس مطلب جو ہے جب ہم عمرہ کر لیں یعنی طواف افاضہ اور زیارہ کر لیں تو اس رات مطلب جو ہے قیام مکہ میں نہیں کریں گے بلکہ واپس مطلب جو ہے نکل کر مدینہ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ جو لوگ مجبور ہیں، پریشان ہیں اور جو وہاں پہ قیام نہیں کر سکتے ان کے لیے مطلب جو ہے اجازت مطلب جو ہے ملتی ہے، ورنہ بقیہ لوگ مطلب جو ہے وہاں مطلب جو ہے مینا کی طرف ہی لوٹ چلنا چاہیے۔ یہاں مطلب جو ہے اسے مطلب جو ہے جو نیکسٹ مطلب ہے وہ ہے جسے ایام تشریق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مینا میں 2 یا 3 دن کا جو قیام ہے اسے ایام تشریق کہتے ہیں۔ طواف افاضہ سے فارغ ہونے کے بعد مینا واپس جانا اور وہاں 2 یا 3 راتیں بسر کرنا اور ہر روز 3 جمرات پر مطلب جو ہے بڑے، درمیانی اور چھوٹے مطلب جو ہے شیطان پر کنکریاں مارنا زوال آفتاب یعنی دوپہر سے لے کر فجر کی مطلب طلوع فجر سے پہلے تک اس کا ٹائم رہتا ہے، اور اس میں یہ مطلب جو ہے عمل کیا جانے کی تاکید کی گئی ہے۔ مینا میں 2 یا 3 راتیں بسر کرنا اس کے لیے واجب ہے اور یہ حج کے مناسک میں سے ہے، اور جب تک عام رخصت ثابت نہ ہو جائے حج کا ہر عمل واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو۔ سامعین اکرام، جمرات کو جو کنکریاں مارنا ہے ان 3 دنوں میں وہ تینوں مطلب جو ہے جمروں پر مطلب جو ہے رمی کی جائے گی۔ اس رمی کا وقت زوال آفتاب کے بعد سے شروع ہوگا اور طلوع فجر تک مطلب جو ہے اس کا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا ایام تشریق میں جمروں پر رمی کب کی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا امام رمی کرے تب تم بھی رمی کر لو۔ جب آپ سے سوال کیا گیا دوبارہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم یعنی صحابہ کرام انتظار میں رہا کرتے تھے، جب زوال آفتاب ہو جاتا تو ہم رمی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمروں پر زوال آفتاب کے وقت پر جو ہے وہ مطلب جو ہے رمی فرمائی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمیع رمرات کو زوال سے لے کر طلوع فجر تک مطلب جو ہے کیا جانا چاہیے۔ یہ 2 یا 3 دنوں میں ہر روز مطلب جو ہے پہلے مطلب جو ہے جمرہ اولا پر جو مسجد قیف سے قریب ہے، پھر جمرہ ثانی پر اور پھر مطلب جو ہے جمرہ عقبہ پر رمی کرنا، یہ ترتیب واجب ہے۔ یعنی اگر یہ ترتیب الٹ جائے تو ایک جانور کی قربانی ضروری قرار پائے گی۔ پہلے 2 جمروں پر مطلب جو ہے ہم مطلب جو ہے کنکریاں پھینکتے وقت اللہ اکبر کہنا، پھر ایک طرف مطلب کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہونا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مسنون ہے۔ آخری جمرہ عقبہ پر مطلب جو ہے کنکریاں پھینکتے وقت مطلب جو ہے اللہ اکبر کہنا مسنون ہے، لیکن اس کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرنا مسنون نہیں ہے۔ اس کے بعد مطلب جو ہے مینا سے واپسی کا مطلب جو ہے سفر بن جاتا ہے، یعنی حج اپنے اختتام پر پہنچ جاتا ہے۔ سامعین اکرام، جو شخص چاہے مینا میں 2 راتیں مطلب جو ہے قیام کرے یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ کو مینا سے لوٹ جائے، اور جو مطلب جو ہے شخص چاہے کہ 1 رات اور قیام کر کے مطلب جو ہے 13 کو مطلب لوٹنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو شخص بھی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس آ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور جو شخص کو زیادہ ٹہر کر واپس ہوا تو اسے بھی کوئی مطلب جو ہے حرج نہیں ہے۔ سامعین اکرام، لیکن جو شخص 12 کو لوٹنا چاہ رہا ہے اسے چاہیے کہ غروب آفتاب یعنی مغرب سے پہلے جو ہے وہ جو ہے حدود سے مطلب جو ہے لوٹ آئے، اور اگر وہ غروب آفتاب مطلب جو ہے اس حدود کے اندر ہی مطلب تھا اور نکلنے کے لیے کھڑا تھا تو اس کے لیے مطلب جو ہے وہیں پہ ٹہر جانا اور اگلا ایک دن پورے جمرات پر مطلب جو ہے کنکریاں مار کر لوٹ جانے کا حکم مطلب جو ہے فقہی مسائل سے ملتا ہے، کیونکہ غروب آفتاب کے بعد اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے اور کسی دن مطلب جو ہے زوال آفتاب سے پہلے لوٹنا جائز نہیں ہے۔ سامعین اکرام، اس کے بعد آخری حصہ ہے، یعنی مطلب جو ہے 12 کو کچھ لوگ لوٹ کر واپس آتے ہیں یا کچھ لوگ مطلب جو ہے 13 کو لوٹ کر واپس آ جاتے ہیں۔ اس طرح مطلب جو ہے حج مطلب جو ہے اختتام پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد مطلب جو ہے لوگ آرام کرتے ہیں، کچھ لوگ جلدی نکلتے ہیں، کچھ لوگ مطلب جو ہے دیر سے نکلتے ہیں، ان کے قافلے کے حساب سے یہ مطلب جو ہے طے پایا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے درمیان میں طواف مطلب جو ہے وداع بھی ایک عمل ہے جو مطلب جو ہے
किया जाता है। तवाफ़ विदा से मुराद है अलविदाई तवाफ़ है। जैसे हाजी मक्का मुअज़्ज़मा से वापसी के वक्त करता है, ये मतलब जो है तवाफ़ वाजिब है, यानी अगर कोई शख्स ये तवाफ़ नहीं करेगा तो इसके ज़िम्मे एक जानवर की कुर्बानी ज़रूरी हो जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हज से फारिग होने के बाद लोग जिस तरह जाना चाहे चले जाया करते थे पहले पुराने ज़माने में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरतीब को बदला और फरमाया कोई शख्स इस वक्त तक न लौटे जब तक कि वो आखिरी मर्तबा खाने काबा का तवाफ न कर ले। सामने कराम अलबत्ता खवातीन को मतलब जो है इसकी इजाजत है, वो खवातीन जो हैज की हालत में हैं, निफास की हालत में हैं, तो ऐसे मतलब जो है खवातीन के लिए तवाफ़े विदा के बगैर मक्का मुअज़्ज़मा से वापस हो जाए तो इनके लिए कोई मुज़ायक़ा नहीं है, इन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, ना मतलब जो है ज़रूरी है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाइज़ा औरतों को इजाज़त दी है कि अगर इसने तवाफ़े इफ़ाज़ा कर लिया हो तो वो तवाफ़े विदा के बगैर रवाना हो जाए। हाँ अलबत्ता वो मतलब जो है ना निफाज में है ना हैज़ की हालत में है, तो ऐसी सूरत में हर मतलब जो है हाजी को चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो उनको तवाफ़े विदा के साथ ही मतलब जो है निकलना चाहिए। सामिन इकराम तवाफ़े विदा सिर्फ हाजियों के लिए मतलब जो है ज़रूरी है, उम्रा में आने वाले लोगों के लिए उनके लिए ज़रूरी नहीं है। सामिन इकराम ये वो अहकामात करीमा है जो हज के दरमियान में 8 ज़िलहज्जा से लेकर हम मतलब जो है वापस लौटने तक यानी तवाफ़े विदा तक के मामलात हैं जो हमने आपके सामने तफसील से रखे हैं। उम्मीद करती हूँ कि तमाम बातें आपको मतलब जो है ज़हन नशीन होने में आसानी मतलब जो है होगी और मतलब जो है आपको समझने में भी आसानी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें सुनने समझने की तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ अता फरमाए। हाजियों को मतलब जो है हज मबरूर के साथ इन्हें वापस अपने घरों की तरफ लौटा दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।